बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 24 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने हाउस ऑफ शरीफ की रखेंगे, जहां पर इस वक्त तसादम है। और तसादम है शहबाज शरीफ मरियम नवाज के दरमियान, लेकिन इसमें अहम रोल इस वक्त चाचे कैदो का है। जी हाँ, चाचा कैदो मतलब कि इसहाक डार साहब का इसमें अहम किरदार है इस तसादम में। और वजह बनी है मोहसिन नकवी का वाशिंगटन का विजिट। ये पूरी कहानी जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं वो ये है कि मोहसिन नकवी, आपको पता ही है कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हुकूमत के लिए बेइज्जती समेट रहे हैं। इज्जत नहीं, गए तो इज्जत समेटने थे, गए तो कार्रवाई डालने थे, कोई ना कोई तरीका वारदात निकाल के कोई शोबदेबाजी बेचने गए थे। और सुनने में आया है कि बड़े साहब ने उन्हें भेजा था, मीन जनरल आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन तदबीरें उल्टी पड़ गई। और अब उनको वहाँ से क्या अहकामात आए हैं वो बाद में बताते हैं, और वो हमें जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी ज़राए हैं उनसे मालूम हो रहे हैं, वो बाद में बताते हैं कि वाशिंगटन में क्या चल रहा है। पहले हाउस ऑफ शरीफ की कहानी आपके सामने रखते हैं कि इसहाक डार साहब इस बात पे शदीद नाला थे, क्योंकि उनको पता था कि मोहसिन नकवी जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने तो कहा, उन्हें टेलीविज़न से पता चला, लेकिन इसहाक डार को इसलिए पता था कि हमें अम्बेसी के ज़राए भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि अम्बेसी को भी जो मोहसिन नकवी हैं उनके आने का 15 दिन पहले से पता था। तो इसहाक डार को यकीनी तौर पर वज़ीर ख़ारजा हैं पता था। लेकिन याद कीजिए, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप सदर ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी पर जाएंगे, तो अमूमी जवाब क्या होना चाहिए था कि नहीं, या उस बात को टाल देते। लेकिन उन्होंने बहुत ही कड़वा जवाब दिया था, मेरा वहाँ पर क्या काम है। उससे सब लोग हैरान हुए थे कि किस तरह से वो इतना रूखा जवाब, मीन ये डिप्लोमेसी के भी आदाब के ख़िलाफ़ है कि आप कहें मेरा वहाँ क्या काम है। आप ही का तो काम है। जयशंकर वहाँ थे, वो पूरी दुनिया के जो अहम मुल्क उनके जो वज़राए ख़ारजा थे वो वहाँ पर थे, तो आप ही का तो काम था। अगर आपका काम नहीं है तो आप बताइए फिर माछीवाल में बैठे बशारत मुसल्ली का काम तो नहीं है कि उन्होंने जाकर ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी अटेंड करनी। असल में इस जुमले के पीछे वो तशनगी थी, इस जुमले के पीछे वो लड़ाई और झगड़ा था जो शरीफ ख़ानदान के घर के अंदर चल रहा था। अब इसहाक डार साहब ने शिकायत की थी कि मोहसिन नकवी को उनकी बाउंड्रीज़ में नहीं रखा जा रहा और शहबाज शरीफ ये कर रहे हैं। उसके बाद एक बैठक हुई और उस बैठक के अंदर ये मरियम नवाज साहबा के ज़ुम्मे लगाया गया कि वो ये बातचीत करें। मरियम नवाज साहबा, जिनकी बात आला तरीन हकाम जो है वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उन्होंने ये आला तरीन हकाम के सामने रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जाएंगे, वहाँ इनकी मीटिंग्स तय हैं और ये थोड़ा सा आप ही के लिए रास्ता बना रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो, और आप ही के लिए बेहतरी करेंगे मोहसिन नकवी, तो इनको जाने दें। मोहसिन नकवी साहब का भी वहाँ आपको पता है आला तरीन हकाम की तरफ तगड़ा नेटवर्क है। होम मिनिस्ट्री जो होती है, मोहसिन नकवी साहब तो मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, जो जनरल साहब की अपनी होम मिनिस्ट्री है उससे मोहसिन नकवी साहब का रिश्ता है। तो उस जो ख़ानदानी ताल्लुक़ है उसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब का डाखाना ज़्यादा भारी है, तो मोहसिन नकवी साहब को रोका जा नहीं सकता था। और वैसे भी जब बंदे की आई हो, मतलब कि बंदे की बेइज्जती होने आई हो, तो कौन रोक सकता है और कौन रुकता है। वही मोहसिन नकवी साहब के साथ हुआ। उन्होंने अपने सूट शूट सिलवाए, जो उनका एक अमूमी अंदाज़ है चलने का, कभी गौर से देखेंगे तो अपने कंधों के अंदर अपनी गर्दन ऐसे करके वो चलते हैं। उन्होंने अपनी गर्दन अंदर दबाई और स्टेल्थ मोड ऑन किया और वाशिंगटन डीसी आ पहुँचे। जब वो यहाँ आ पहुँचे और बेइज्जती के मामलात समेटना शुरू किए तो पीछे फिर फटा पड़ गया। अब इसहाक डार साहब ने आउट ऑफ ऑल जो प्रिकॉशंस उनको कहे गए थे कि आपने ये काम नहीं करना, उसके बावजूद ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ वाशिंगटन डीसी से कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसको ये अहकामात यहाँ दिए हैं कि मोहसिन नकवी साहब को कम से कम फैसिलिटेट किया जाए। जी हाँ, और इसीलिए आपने देखा कि कल हमने आपको बताया भी था, दफ्तर खारजा ने डिस्टेंस किया और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे और हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर एम्बेसडर है। हालांकि आपको शायद ये इल्म हो कि जो एम्बेसीज होती हैं बाहर, उनकी जो भी नज़्म व नस्क होता है काफ़ी सारा, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर होता है। वीज़ा जो किसी शख्स को दिया जाता है वो पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की जो इंटीरियर होम मिनिस्ट्री होती है वो देती है वीज़ा। वीज़ा फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं देती। वीज़े का इख्तियार बॉर्डर के अंदर किसने आना है और किसने नहीं जाना
وہ ہوم منسٹری کا کام ہوتا ہے. تو اس حساب سے محسن نقوی کا بھی جو استحقاق ہے منسٹری کے حساب سے وہ ایمبیسی کے اوپر ہے. لیکن کیونکہ امبیسڈر جو ہے وہ فورن آفس کا ہے اور ایک فورن آفس کا وہ بیوروکریٹ کوئی سیاسی تقرری نہیں ہے بلکہ ایک بیوروکریسی میں سے تقرری ہے اور وہ ظاہر ہے فورن آفس کی بات ہی مانی جائے گی. تو ایک تو محسن نقوی سے ہاتھ کھینچ لیا گیا ہے اور دوسری طرف اطلاعات ہیں. اب یہ جو میں اطلاع آپ کو دے رہا ہوں اس کے ذرائع اس طرح سے متصدقہ نہیں ہیں لیکن وہ ایک آدھ دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو احکامات ملے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنا دورہ شارٹ کر کے پاکستان پہنچے. اب اگلے ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا. یہ جو آخری والا جملہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کتنا مصدقہ ہے لیکن مجھے اسلام آباد کے ایک سینئر ترین جرنلسٹ جو نون لیگ کے بہت قریب ہیں انہوں نے یہ مجھے بقلم خود بتایا ہے کہ انہیں یہ بڑے صاحب کی طرف سے جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے یہ احکامات دیے گئے ہیں اور نون لیگ کو بذریعہ مریم نواز صاحبہ جنہوں نے یہ گلہ اسحاق ڈار کا وہاں تک پہنچایا تھا یہ بتا دیا گیا ہے کہ محسن نقوی جو ہے وہ فوری طور پر واپس آ جائیں گے اور آئندہ وہ وزارت خارجہ کے کاموں کے اندر کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں کریں گے. اچھا اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اسحاق ڈار اتنے اہم کیوں ہو گئے. یہ ایک ان کی فیملی کی ایسی ٹرائنگل ہے جہاں پر یقینی طور پر اسحاق ڈار نواز شریف کے لیے شہباز شریف سے زیادہ اہم ہے. رشتہ داری بھی ہے سمدھی بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں اور میاں صاحب ہیں وہ کافی وقت اکٹھے گزارتے ہیں اور ان کی کافی قربت ہے. حالانکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار میاں نواز شریف کے خلاف ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں لکھ کے شاید 6 صفحوں کا تھا یا اس سے بھی لمبا اپنے ہاتھ سے کہ انہوں نے میاں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کی تھی. لیکن یہ قصہ تو تھا ہاؤس آف شریف کا. اب دوسرا قصہ آپ کے سامنے جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ رکھتے ہیں اور وہ دوسری طرف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں اور ان کی جو اپنی کچن کیبنٹ ہے وہ بہت پریشان ہے شاکڈ ہے جو کچھ واشنگٹن میں ہوا ہے. اور یہ میں اب آپ کو مبالغہ رائی نہیں بتا رہا یہ خبر میں واشنگٹن سے دے رہا ہوں اور واشنگٹن میں جو موجود سینئر جرنلزم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں اس میں ایک دو دیسی ہمارے لوگ بھی ہیں پاکستانی کہہ لیں یا انڈین اور چند ایسے لوگ بھی ہیں جو ویسٹرن جرنلزم کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہیں امریکی ہیں یا یورپین ہیں. ان میں سے ایک دو لوگوں کے ساتھ بات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ محسن نقوی کے آنے سے جو اوور آل کاز تھا پاکستانیوں کا یا عمران خان کا اس کو تقویت ملی ہے. جی ہاں آپ درست سن رہے ہیں جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی ان معاملات کا یہاں پر پتہ چلا ہے اور محسن نقوی نے رانگ اور نیگیٹو پی آر کی ہے. جس کو وہ ملے ہیں اس کا اوپینین پاکستان کے بارے میں چینج ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کا مستقبل وہاں کیا ہوتا ہے. لیکن محسن نقوی اس ٹائم گھبرائے ہوئے ہیں اور ڈیسپریٹلی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ مل جائے مجھے کوئی تصویر مل جائے کوئی انٹریکشن مل جائے لیکن ابھی تک وہ ہر صورت ناکام ہے. دوسری طرف سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ نگار ہیں. اصل میں تو بہت ہی سینئر تجزیہ نگار ہیں امتیاز گل صاحب. ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک ایریا کے اندر وہ کام کرتے ہیں زیادہ اور بہت ہی معتبر نام ہے. میں ان کا ذاتی طور پر بھی بڑا احترام کرتا ہوں. امتیاز گل صاحب اب خبر دے رہے ہیں کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کے 24 ہائی رینکنگ آفیشلز جس میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ محسن نقوی کا نام بھی ہے جو ابھی بات چیت چل رہی ہے ان پر سفری اور کاروباری پابندیاں لگانے کا سوچ رہی ہے. یہ پابندیاں لگیں گی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز قتل عام اور ڈیموکریسی کو خراب کرنے میں. اور یہ پابندیاں ظاہر ہے اب حتمی فیصلہ تو یہ جو ایڈمنسٹریشنز ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ اس فیصلے پر پہنچ بھی پائیں کیونکہ کئی دفعہ یہ عام ٹویسٹ کرنے کے لیے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایسی چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں. لیکن یہ چیز اب میں اسی لیے امتیاز گل صاحب میرے پاس تو یہ خبر تھی لیکن میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھی کہ یہ ایسے لگے گا کہ جیسے ہماری وش ہے. لیکن جو واشنگٹن ڈی سی کے اندر لوگ ہیں جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کسی ڈرافٹ کے اوپر سوچا جا رہا ہے. اب وہ ڈرافٹ جو ہے وہ لایا جاتا ہے یا صرف آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ڈراوا دے کر ان سے اپنے کوئی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. اب مقاصد آپ سوچیں گے کیا ہیں. کل ہی آپ نے صدر ٹرمپ کا واضح بیان سعودی عرب پر سنا. حالانکہ سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ کے اور ان کے داماد کے ان کی بیٹی کے بہت زیادہ کاروباری ریلیشن شپس ہیں پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ. بلکہ پاکستان میں تو یہ ٹاؤٹ صحافی آپ کو بار بار بتا رہے تھے کہ آرمی چیف جو گئے تھے اور شریف خاندان کی بھی بات جو ہے وہ سعودی عرب کے تھرو صدر ٹرمپ کے ساتھ ہو گئی ہے. اب پتہ چلا کہ سعودی عرب کی تو ابھی تک خود بات نہیں ہوئی. جب سعودی عرب نے خود پہلی دفعہ بات کی ہے
اور $600 آفر کیا ہے، تو صدر ٹرمپ اس پر خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں $1 ٹریلین، اور ساتھ کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کم کرو، اور ساتھ چلتے چلتے انہوں نے سعودی عرب کو ذمہ دار بنا دیا ہے یوکرین اور جو روس کے درمیان جنگ میں قتل عام ہوا. انہوں نے اس قتل کا جو وہاں پر جانے گئی ہیں اس کا بھی ذمہ دار انہوں نے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، بلکہ ڈائریکٹلی کہہ دیا انہوں نے، سعودی عرب کو کہہ دیا ہے. تو یہ اب مخدوش حالات ہیں. اور اس میں یہ جو 24 ہائی رینکنگ ہے، اس میں ظاہر ہے جو ڈرافٹ کے اوپر غور ہو رہا ہے، اور اس ڈرافٹ کو جو لیجسلیٹر ہے امریکہ کے وہ غور کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے سکتا ہوں کہ لیجسلیٹر جو ہے امریکہ میں، میں جان بوجھ کے نہیں بتا رہا کہ کس طرح کے، لیکن آپ عوامی نمائندے جنہیں کہتے ہیں، میں اتنا بتا سکتا ہوں صرف فی الحال آپ کو، جو عوامی نمائندے ہیں چند، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی ہے، اور اب ایک ایسی خط اور پھر جو ریزولوشن میں بدلے گا وہ آئے گا، جس میں جنرل عاصم منیر صاحب اور دوسرے لوگوں کے نام ہوں گے جو اس سارے تشدد اور ظلم میں شامل ہیں، کہ ان کے اوپر یہ پابندیاں لگائی جائیں. یہ بہت میجر خبر ہے اور امتیاز گل صاحب نے دی ہے. اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ امریکہ سے ہے. ٹرمپ نے اپنے پہلے جو 4 دن ہیں ان کے چوتھے دن میں بھی انہوں نے، آج چوتھا ہی دن ہے ان کا، چوتھے دن بھی انہوں نے دبا کر کام کیا ہے، اور پہلے 4 دنوں میں انہوں نے امپلیمنٹیشن بھی کر کے دکھائی ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر. ان پہ میں اور آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف اس ٹائم رپورٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پوری کی پوری تیاری کے ساتھ آئے. اب آپ میں سے بہت سارے یہ سوالات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی تو کیا ان کی تیاری ہے ایسے ہی جیسے ٹرمپ کی ہے؟ کیا آپ پہلے دن کام کر سکتے ہیں؟ کیا اب اس وقت آپ تیاری کر رہے ہیں؟ کیا پارٹی کا کوئی ونگ ہے جو آنے والے وقت کی پالیسی میکنگ کر رہا ہے؟ تو اس پر کسی دن تفصیلی بات چیت آپ سے کروں گا، لیکن صرف اتنا بتاؤں گا کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز اور امریکہ کی گراؤنڈ ریالٹیز بہت فرق ہیں. ہاں، شاید جو اگلا الیکشن آئے جس میں واضح طور پر عمران خان کو پتا ہوگا کہ وہ جیت رہے ہیں، واضح طور کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کو کوئی انجینئر نہیں کرے گا، تو پھر پارٹیز جو ہیں وہ تیاری کر سکتی ہیں. ورنہ تو لاسٹ منٹ تک پارٹیز جو ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے چادر چھوٹی ہو اور آپ نے اپنے اوپر لینی ہو، سر کور کریں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں کور کریں تو سر ننگا ہوتا ہے. تو بس سب پنکچر لگا کے ہی کام چلتا ہے. پالیسی کے اوپر اور اسٹریٹجی کے اوپر کسی کو وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ بیٹھ کر سوچے. اور دوسری طرف اب آپ کو سب کچھ نظر آ گیا ہے کہ ہمارے جو ٹاپ ملٹری جنرلز ہیں وہی بیوروکریسی کو کنٹرول کرتے ہیں، وہی وکلا کو، وہی عدالتوں کو، وہی اور بہت سارے الیکٹیبلز کو بھی. تو اگر آپ کوئی پالیسی بناتے بھی ہیں تو اس کو وہ چلنے نہیں دیتے. لیکن اب پاکستان نے ایک انگڑائی ضرور لی ہے، عمران خان نے وہ تبدیلی لے کر آئے ہیں. 8 فروری کو آپ نے دیکھا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈیزائر کے خلاف بھی جو ووٹ پڑا ہے، اور اس ووٹ سے لوگوں نے الیکشن جتوا کر دکھایا اپنے نمائندوں کو. لیکن ان حالات کے اندر جو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ظاہر ہے یہی چاہے گی کہ کوئی پارٹی تیاری نہ کرے، وہ آئے اور ایل پرفارم کرے، اور ہمیں پھر یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ دیکھیں انہوں نے تو کوئی تیاری نہیں کی تھی. بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بات کر رہے تھے کہ انہوں نے آتے ہی آپ کے سامنے دھڑا دھڑ ایگزیکٹو آرڈرز بھی جاری کیے ہیں، اور ساتھ انہیں امپلیمنٹیشن بھی. مثلا جان ایف کینیڈی کی جو رپورٹ انہوں نے کہا پبلک کریں، تو یہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ پاکستان کی طرح نہیں ہے، کمیٹی بنا دی ہے، سائن کر دی ہیں، پھر پتہ نہیں 6 مہینے بیوروکریسی وہ کام کرتی ہے کہ نہیں، اور بیوروکریسی اس کے بعد آ کے آپ کو ایک نوٹ لکھ دیتی ہے سر یہ فلاں وجہ سے یہ قانون کے خلاف ہے، پھر آپ لا ڈویژن سے جا کر اس پر اوپینین لیتے ہیں، پھر اس پہ کمیٹی بن جاتی ہے اور پھر وہ چیز گم ہو جاتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. صدر ٹرمپ نے جو احکامات دیے ہیں کہ جان ایف کینیڈی کے قتل سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات ہیں انہیں 15 دن کے اندر پبلک کریں، اور جو مارٹن لوتھر کنگ اور رابرٹ کینیڈی کی معلومات ہیں وہ 45 دن کے اندر. اب یہاں کے سسٹم نے اسے رسپونڈ کرنا، 15ویں سے 16واں دن نہیں ہونا، بیچ میں کسی افتخار چودھری کی طرح کے چیف جسٹس نے نہیں آنا، بیچ میں کوئی بیوروکریسی نہیں آنی، بیچ میں ISI نے کوئی منوورنگ نہیں کرنی. یہاں پر وہ چیز 15 دن میں امپلیمنٹ ہونی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے جو اللیگل امیگرنٹس کے خلاف ایکشن کی بات کہی تھی وہ بھی اب ملک کے طول و عرض میں اللیگل امیگرنٹس جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں. ان کو ظاہر ہے ان کے پاس پہلے بھی انفارمیشن ہوتی ہے اور کچھ انفارمیشن وہ سیکھ کرتے ہیں اس ٹائم. تو اب لوگوں کو ان کے گھروں سے جو اللیگل ہیں وہاں سے بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. ایک ہمارے پاس ویڈیو آئی ہے جس میں وہ میرا خیال ہے کہ پیٹرول پمپ جسے امریکہ میں گیس اسٹیشن کہتے ہیں، امریکہ میں پیٹرول کو گیس کہتے ہیں. یہ بحث کبھی دوبارہ کریں گے کہ کیوں کہتے ہیں، لیکن اگر آپ کبھی گیس اسٹیشن سنیں
کسی بندے کو کہتے ہوئے، تو اس کا مطلب وہ والا گیس اسٹیشن نہیں جو پاکستان میں گیس بھرتے تھے، جس سے پیٹرول پمپ کو ہی یہاں گیس اسٹیشن کہتے ہیں. تو وہ گیس لے رہے تھے یا پیٹرول لے رہے تھے، وہیں پر انہیں گرفتار کیا گیا، جو ویڈیو سرفیس ہو رہی ہیں. تو ایک بھرپور مربوط یہاں پر امپلیمنٹیشن نہ صرف ایک نئے پریزیڈنٹ نے اعلانات کیے ہیں، بلکہ آپ کو وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ دفتر خارجہ نے ایک نیا اعلان کیا ہے، وہ بھی محسن نقوی سے. آج آپ کہیں گے سارا ویلاگ ہی محسن نقوی پر ہے، لیکن انہوں نے کام ہی اتنا خراب کر دیا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے ہاتھی جو ہے وہ آپ کے جو کراکری کا آپ کا کمرہ ہو اس میں گھسا ہے تو پھر سب کچھ ٹوٹے گا ہی نا. وہی ہو رہا ہے. دفتر خارجہ نے اب کہا ہے کہ واشنگٹن میں نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا، یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو چائنا کی جو موجودہ حیثیت ہے اس کے خلاف کام کرتی ہے. یہ چاہتی ہے کہ چائنا کی جو اقلوتی کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو ختم کیا جائے. چائنا کا جو موجودہ سسٹم ہے یہ اس کے خلاف کام کرتی ہے. تائیوان کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر کام کروانا چاہتی ہے، اور بھی چائنا کے حصے بکھرے کرنا چاہتی ہے. مطلب چائنا کی ایک دشمن تنظیم، اپوننٹ تنظیم آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ وہ ہے. اور محسن نقوی نے اس میں شمولیت کی تھی تصویر لینے کے لیے. وہ یاد ہے جہاں پر مائکروفون پکڑ کے تقریر کی تھی اور اس ویڈیو کو جعلی طریقے سے جوڑا تھا، وہ جو ارینا کے اندر ویڈیو تھی، بڑے اسٹیڈیم کے اندر، اور لوگوں کو یہ شائبہ دینے کی کوشش کی تھی کہ انہوں نے ارینا کے اندر تقریر کی ہے. وہ اصل میں جو نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا جو نامی تنظیم ہے، جو چائنا مخالف ہے، اور چائنا کو تو اس پر کتنا غصہ لگا ہوگا آپ خود ہی سمجھ لیجئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بی ایل اے کی تنظیم میں باہر جا کر شرکت کرے تو پاکستان کا ری ایکشن کیا ہوگا، ویسا ہی ری ایکشن جو ہے وہ چائنا کا ہوگا. اور اس میں محسن نقوی نے شرکت کی تھی. یہ خبر ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، دوسرے لوگوں نے بھی رکھی ہوگی. اور آج دفتر خارجہ نے اس پر باقاعدہ معافی مانگی ہے، اور انہوں نے کہا کہ غلطی سے چلے گئے. اب یہ حرکتیں دیکھیں ان کی، ویسے واقعی اوباش قسم کے لوگ ہی جنرل صاحب نے پاکستان کے اوپر مسلط کر دی ہیں، جو ایسی تقاریب میں بغیر چیک کیے کہ اسے کون سپانسر کر رہا ہے، انہیں تصویر چاہیے، انہیں عوام کو بے وقوف بنانا ہے، ماموں بنانا ہے. بھلے شکر کریں وہ کسی اسرائیل کی جو تقریب تھی اس میں نہیں جا پہنچے، کیونکہ ان سے بعید نہیں ہے، اور بعد میں یہ اس کے بھی آپ کو جو فوائد ہے وہ بتانے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ جو پیکا ایکٹ ہے اس کی رکھیں گے. ایک واٹس ایپ گروپس ہیں، آپ کو پتا ہے اس کے ایڈمنز ہوتے ہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹر ایک واٹس ایپ گروپ کا تھا اس کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ اس واٹس ایپ گروپ کے اندر کسی نے مریم نواز صاحبہ پر تنقید کر دی تھی. ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ لکھ دیا تھا جو ان کی شان کے خلاف تھا، اور اس چیز کو غصہ کر کے اس واٹس ایپ ایڈمنسٹریٹر کو اٹھا لیا گیا ہے. جی ہاں، گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس بیچارے نے خود نہیں کی، وہ صرف ایڈمنسٹریٹر ہے اس واٹس ایپ گروپ کا. اب آپ جو ملکہ ہیں وہ دیکھیے، پہلے تو جنرل باجوہ کے خلاف کوئی ٹویٹ کرتا تھا تو اٹھا لیا جاتا تھا. اب جنرل صاحب کو تو چھوڑیں، اب یہ جو مہارانی صاحبہ ہیں، یہ جو رانی صاحبہ ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی واٹس ایپ کے اندر بھی، یہ ٹویٹر پہ بات نہیں ہو رہی، واٹس ایپ کے گروپ میں کسی نے لکھا ہے تو اس کو اٹھا لیا ہے. اور یہ پیکا ایکٹ جو نیا بنایا ہے اس پر اب صحافی بھی چلا رہے ہیں. نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کی زبان بندی کے لیے قانون لایا گیا ہے. مظہر عباس کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ 8 فروری کو بننے والی حکومت جعلی ہے تو یہ خبر بھی حکومت کے نزدیک تو جعلی خبر ہوگی، تو وہ مجھے اس پر بھی اٹھا سکتے ہیں. نصرت جاوید نے کہا کہ اروڑا سنگھ کے سامنے اپنی جب میں وہ لفظ تو نہیں کہوں گا جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، لیکن میں بہتر نہیں ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے وہ لفظ استعمال کریں. انہوں نے کہا کہ اروڑا سنگھ کے سامنے جب وہ، چلے میں چینج کر دیتا ہوں، وہ سگنیچر ہو رہے تھے اور ہم ہتھیار ڈال رہے تھے، تو 1971 میں ریڈیو پاکستان میں ریڈیو پاکستان پر اس سے تھوڑی دیر پہلے، اس تقریب سے تھوڑی دیر پہلے، جبکہ پتہ تھا کہ ہم وہاں پر شکست کھا گئے ہیں، ہتھیار ڈال رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے یہ نغمہ یا یہ ترانہ ریڈیو پاکستان پر چلایا جا رہا تھا کہ ساڑھے صرف 42 شیراں نے 540 مارے نے، سو کہ ہمارے صرف 42 شیر جو ہیں انہوں نے ہندوستان کے 540 مارے ہیں. یہ ترانہ یا یہ نغمہ جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے ایئر کیا جا رہا تھا، جبکہ اس طرف ہم ہتھیار ڈال رہے تھے. تو ان کا کہنا ہے کہ شروع سے جھوٹ بیچا جا رہا ہے، اور بالکل ابھی بھی وہی کام کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے جیل ہوئی تو میں بالکل بھی صحافی، میں کسی قسم کا وکیل نہیں کروں گا اور میں جیل میں رہوں گا. لیکن میں ابھی سے بتا دیتا ہوں نصرت جاوید صاحب، آپ کو جیل نہیں ہوگی. آپ کے اس
کرنٹ ملٹری رجیم کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں. آپ ماشاءاللہ ساری ان کی دی ہوئی خبریں کرتے ہیں. آپ کسی زمانے میں واقعی بیکن آف لائٹ ہوں گے, آپ کسی زمانے میں واقعی بہت فیئر جرنلزم کرتے ہوں گے, لیکن اب مجھے نہیں پتا یہ عمر کا تقاضا ہے یا آپ کا سمجھوتا ہے, اب معاملات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. بہرحال مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.